आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। अल्ताफ हुसैन की तकरीर, MQM के इस्तीफे, हुकूमत की तरजीहात और MQM का मुस्तकबिल का लाहे अमल, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज MQM के सीनियर रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार से। ये सिविलियन जमहूरी दौर है तो पर्दे के पीछे ना छुपे वजीर आजम नवाज शरीफ साहब, मर्द की तरह मर्दों की तरह बात करें, सामने आए, फेस करें सिचुएशन को और सिविलियन अमलदारी का मुजाहरा करें। 9/11 यानी 11 सितंबर आज का दिन हर लिहाज से अहम है। दुनिया की तारीख में ट्विन टावर्स की तबाही के हवाले से और पाकिस्तान की तारीख में बानी पाकिस्तान कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की वफात के हवाले से। वो आज ही का दिन था जब कराची में टूटे फूटे मारीपुर रोड पर टूटी फूटी खराब एम्बुलेंस में कौम का मेहमान बेयारो मददगार पड़ा था। ये था पाकिस्तान का नाअहली से भरपूर 9/11 और यही वो वक्त है कि जिसके बाद से हम संभल नहीं सके। वैसे हमारे यहाँ हर सियासी जो पार्टी है उसका अपना अपना 9/11 है। नून लीग के लिए परवेज मुशर्रफ का कू, पीपल्स पार्टी के लिए जुल्फिकार अली भुट्टो की फांसी और शायद MQM के लिए अल्ताफ हुसैन की तकारीर पर पाबंदी 9/11 है। बहरहाल अब सूरत हाल ये है कि शहर कायद की जमात ने उनकी वफात के दिन से मुल्कगीर एहतजाज का इंदिया दिया है। MQM के मुताबिक ये एहतजाज उनके साथ होने वाले जुल्म ज्यादती नाइंसाफी के खिलाफ है। अब MQM की जानिब से रैलियां, मुजाहरे, यौम सोग और हड़तालें होंगी। सवाल ये है कि क्या MQM ने जोर बाजू आजमाने का फैसला कर लिया है? क्या MQM ने माजी से कोई सबक नहीं सीखा या MQM अब एक बार फिर माजी की सियासत कर रही है? सवाल ये भी है कि एक ऐसे वक्त में जब कौमी सोच बेदार हो रही है, सिक्योरिटी इदारों पर अवाम का एतमाद बढ़ रहा है, ऑपरेशन की राह की रुकावट बनना क्या MQM की सियासत बर्दाश्त कर सकेगी? क्योंकि रेंजर्स का कहना है कि टारगेट किलर्स का यौम हिसाब आ चुका है। अगर किसी ने कारोबार जबरदस्ती बंद कराने की कोशिश की तो सख्ती से निपटा जाएगा और सोग मनाना ही था तो रशीद गोडेल और मीडिया पर हमलों का सोग क्यों नहीं मनाया गया? क्या MQM के पास इस बात का कोई जवाब है? आज फारूक सत्तार साहब ने वजीर आजम को चैलेंज कर दिया है कि वो पर्दे के पीछे ना छुपें, सामने आए, हालात को फेस करें, मर्द बने, सिविलियन अमलदारी कायम करें। अब पता नहीं डॉक्टर फारूक सत्तार ये कहकर वजीर आजम का गम बांट रहे हैं या उन पर तनकीद कर रहे हैं। ये जानने के लिए इंतजार कीजिए क्योंकि एक ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे MQM के सीनियर रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार। लेते हैं ब्रेक, देखते रहिएगा न्यूज बीट। फारूक सत्तार साहब अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आपका। बात मैं आपसे कराची ऑपरेशन के हवाले से शुरू करना चाहूंगी, लेकिन इससे पहले फारूक सत्तार साहब, आपने आज जो वजीर आजम को चैलेंज दिया है कि पर्दे के पीछे ना छुपें और जो सिविलियन जिम्मेदारियां हैं उसे पूरा करें, मर्द बने, इससे क्या मुराद है आपकी? इस बात से क्या मतलब लिया जाए फारूक सत्तार साहब? मैंने बहुत बड़ी जिम्मेदारी MQM ने बार बार वजीर आजम को याद दिलाई है कि वो पाकिस्तान के आईनी इंतज़ामी सरबराह हैं और अगर एक सवाल उनके सामने रखा गया है तो मेरे इस्तीफ़ों से उसको ज़रूरी नहीं कि आप जोड़ें और मैं इस्तीफ़ों की वजूहात में उसे याद दिलाऊं। मैं तो एक अरसे से बार बार ये बात याद दिला रहा हूं कि 150 MQM के कारकुनान ऐसे हैं जो जबरी तौर पर गुमशुदा या लापता हैं और उन्हें किसी अदालत में पेश नहीं किया गया, उनका कोई बाकायदा कानूनी आईनी रिमांड नहीं लिया गया, उनकी ज़िंदगियों को शदीद खतरात लाहक हैं और वो सरकारी तहवील में है। ये मेरा गुमान है, मेरा यकीन है, उनके अहले खाना, उनके मोहल्ले वाले ये सब बात बताते हैं। अच्छा, अब ये कहीं ना कहीं तो 150 लोग हैं, उनमें से कल जो है वो शाम को ये 3 लोगों को दिखाया गया कि ये किसी पुलिस मुकाबले में या रेंजर्स मुकाबले में ये कत्ल हो गया। रेंजर्स ने बता दिया कि वो जो मिसिंग पर्सन हैं, जो लापता अफराद हैं, वो कहाँ हैं। मैं इस पे जरा आऊंगी सर। कराची ऑपरेशन को 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं और पूरे मुल्क में उसकी कामयाबी का शोर हुआ और ये भी कहा गया कि 70% जो जराइम है उसमें कमी आई है और फिर एक लहर आती है, पहले ट्रैफिक पुलिस, उसके बाद मीडिया के लोग। आपके ख्याल में इन सबके पीछे कौन है और ये जो कराची ऑपरेशन की कामयाबियों के दावे, क्या ये सही नहीं है फारूक सत्तार साहब? मैं इस मौके पे आपको ये याद दिलाऊं कि अगर ये मेरा ताउन ना होता
تو جس امن کے قائم ہونے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے یہ ممکن ہی نہیں تھا. 5000 چھاپوں میں 4000 کارکن گرفتار ہوں, 3000 کو بعد میں بے گناہ سمجھ کے کوئی کیس نہ بنے, ان کو چھوڑ دیا جائے, لیکن ہر ایک کے اوپر بہیمانہ تشدد کر کے چھوڑا جائے, اور اس کے 150 کارکنوں کو جبری طور پر گمشدہ کر دیا جائے, 45 کارکنان اور یہ کل جو 3 ہوئے ماورا عدالت قتل جھوٹے مقابلے میں, تو 48 لوگوں کو ماورا عدالت قتل کیا جائے, اور میرے کسی چھاپے کے دوران ایک ریٹیلیشن نہ ہو, ایک گولی نہ چلے, کوئی مزاحمت نہ ہو. یہ میرا منہ بولتا ثبوت ہے میرے تعاون کا, ہمارے تعاون کا, الطاف بھائی کی زیرو ٹالرنس پالیسی کا, کہ بے گناہ بھی پکڑا جائے. ان کے پیچھے کون ہے سر؟ کیونکہ خبریں یہ ہیں, تاثر یہ مل رہا ہے کہ ان سب کے پیچھے آپ ہیں. فاروق ستار صاحب, ایم کیو ایم ہے سب کے پیچھے. آپ لوگ کراچی آپریشن پر کویسچن مارک لگانا چاہتے ہیں. فاروق ستار صاحب, آپ نے بھی مسنگ پرسن کی بات کی, رینجرز کہتے ہیں وہ آپ کے پاس ہی ہیں. 9/11 پر چھاپے کے بعد فاروق ستار صاحب پارٹی کی اعلیٰ قیادت کے کہنے پر پارس صاحب سیونگ ہاؤسز میں چھپے ہوئے تھے. بالکل بالکل, میں سوال ہی کر رہی تھی. ہاں, میرا انٹرویو ہو رہا ہے, آپ کا نہیں ہو رہا. جی فاروق ستار صاحب, دوسرا آپ کے سوال اگر غیر جانبدارانہ ہوں گے تو وہ زیادہ بالکل ایسے ہی ہوں گے. آپ یہ کہیں کہ آپ یہ کہیں کہ ہاں لوگوں میں یہ شاید تاثر آ رہا ہے, تو میں ضرور اس کا جواب دوں گا کہ لوگوں کا یہ تاثر, میں نے یہی بات کی, ان کے خلاف ایک پروپیگنڈا کر کے یہ تاثر بنایا جا رہا ہے. لیکن بہت پچھتائیں گے لوگ جو سارا بگاڑ کراچی کا, بد امنی, لا قانونیت, جرائم, سب کچھ ایم کیو ایم میں دیکھ رہے ہیں. میں بار ان کو یاد دلاتا ہوں کہ میری آج بھی پالیسی زیرو ٹالرنس کی ہے. اس آپریشن کی آج بھی میں مخالفت نہیں کر رہا, اور یہ جو تشدد کی لہر پھر آئی ہے, جو پھر ماورا یہ جو پھر ٹارگٹ کلنگ میں لوگ زیادہ مر رہے ہیں, مجھے اس پر تشویش ہے. یہ کیوں ہے؟ میں آپ کا, کیا آپ نے تعاون ختم کر دیا؟ آپ نے کہا ہم تعاون کر رہے تھے, حالات بہتر ہو رہے تھے, اب آپ لوگوں نے تعاون ختم کر دیا. میرا تعاون تو میری ضرورت ہے, میری مجبوری ہے, یہ میرا شہر ہے, میں پاکستان کا شہری ہوں, پاکستان بننے سے پہلے بھی پاکستان کا شہری تھا. میں نے بائی چوائس پاکستان کی شہریت اختیار کی ہے, تو میری تو مجبوری ہے, ضرورت ہے, اور میں تو اس پہ کاربند ہوں. لیکن جو لوگ ساری برائیاں, خرابیاں, یہ مائنڈ سیٹ ہے وہ میرے اندر دیکھ رہے ہیں. پہلا سسپیکٹ ہر چیز میں ایم کیو ایم کا پہلا شک ڈالا جاتا ہے. دیکھیں ڈیبرا لوبو کا قتل ہوا, علامہ طالب جوہری صاحب کے جو ہے وہ بیٹے کا قتل ہوا, داماد کا دیکھیں عباس کمیلی صاحب کے جو ہے وہ بیٹے کا قتل ہوا. یہ بڑے بڑے, اور سفورہ گوٹ کے انسیڈنٹ میں سب سے پہلے عموماً یہ شک کیا گیا کہ کہیں یہ ایم کیو ایم نے نہ کیا ہو, لیکن وقت نے ثابت کیا کہ حالیہ وقت کی بات ہو رہی ہے, اس وقت آپریشن نہیں ہو رہا تھا فاروق ستار صاحب, اور یہ رینجرز کہہ رہی ہے آپ لوگ پروپیگنڈا جو کر رہے ہیں نا یہ گمراہ کن ہے. کیا بات کر رہے ہیں, کیا بات کر رہے ہیں, کیا بات کر رہے ہیں, کیا بات کر رہی ہیں, ارے کیا بات کر رہی ہیں. یہ تو 6 مہینے کے اندر قتل ہوئے, جو حملے ہوئے میں تو اس کی بات کر رہا ہوں, جو کریکر بھیجے گئے مختلف اسکولوں پر میں تو اس کی بات کر رہا ہوں. سب میں ایم کیو ایم پر شک ہے. شکیل کے قتل میں ایم, میری بات سنیں, شکیل اوج کے قتل میں بھی ایم کیو ایم کے اوپر جو ہے وہ انگلی اٹھائی گئی, ایم کیو ایم کے کارکنوں کو پکڑا گیا. ان کا بیٹا حامد میر کو انٹرویو دیتے ہوئے کہہ رہا ہے القاعدہ کی ویب سائٹ پہ لکھا ہوا تھا اس شخص کو ہم نہیں چھوڑیں گے, اس کے نظریات. تو اس کا مطلب وہ مائنڈ سیٹ کون سا ہے جو کراچی میں بیٹھ کر اس آپریشن کی بات ڈور مجھے نہیں پتا. بالکل ٹھیک ہے سر, میں پوچھوں گی وہ کون ہے جو اندرون ساری ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں. اگر آپ ایک آخری بات سنیں, اگر اوپن مائنڈ کے ساتھ, کھلے دل کھلے ذہن کے ساتھ انکوائری کریں گے, میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں یہ رینجرز کا دشمن ہے, میرا دشمن ہے, پاکستان کا دشمن ہے, جس نے رینجرز کے حکومت کے اس دعوے کو جھٹلانے کے لیے, مجھ سے دوبارہ لڑانے کے لیے یہ سازش کی ہے کہ یہ جو ٹارگٹ کلنگ کی جو لہر آئی ہے تاکہ ملبہ سارا میرے اوپر گرے, گویا کہ میری کوئی مخاصمت رینجر سے, حکومت سے, اور میں یہ ثابت کرنے پر تلاوا ہوں کہ رینجرز کا یہ دعویٰ جھوٹا ثابت ہو کہ کہاں امن قائم ہوا. روزانہ 10 افراد قتل ہو رہے ہیں, مجھے تشویش ہے, میرا شہر ہے, میرا سب سے زیادہ اسٹیک لگا ہوا ہے, تو میں کیوں خوش ہوں گا اس کے اوپر. میں تو چاہوں گا کہ ان بختوں کو, وہ ملک کے دشمن ہیں, وہ رینجرز کے دشمن, فوج کے دشمن, پاکستان کے دشمن, میرے دشمن, ان کو بے نقاب کرو, ان کو گرفتار کرو, لیکن ہر چیز کو ایم کیو ایم کے اندر تلاش کرو. سر بالکل ٹھیک بات, رینجرز یہ کہتی ہے, یہ میں کہہ رہا ہوں. بالکل ٹھیک آپ نے یہ کہا, لیکن ہم دونوں طرف کی بات کریں گے نا, اور ہم اپنی ذات کو مائنس کر کے بات کر رہے ہیں فاروق ستار صاحب. اب رینجرز کا موقف یہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ آپ کا کارکن تھا نا وقار شاہ, اس کا قاتل بھی انٹیریئر سندھ سے ملا گیا. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جو یہ لیگل ایڈ کمیٹی ہے آپ کی, اس کے ممبر وکیل حسنین بخاری
کہ ان کے قاتل اگر یہ پکڑے جاتے ہیں یا ان کے جو قاتل ہیں وہ مارے جاتے ہیں تو یہ کیا اچھی بات نہیں ہے فاروق ستار صاحب؟ بہت اچھی بات ہے. اگر جو رینجرز کہہ رہی ویسا ہی ہے تو پھر یہ عدیل کو 4 ماہ تک کیوں حبس بیجا میں رکھا, غیر قانونی حراست میں رکھا؟ میرے پاس اس کے سارے ثبوت و شواہد ہیں. یہ تینوں لوگ جو 4 افراد جنہیں پہلے کہا گیا اخبار کی یہ کٹنگ ہے, پہلے کہا گیا کہ میں نے کہا یہ میں نے دکھایا کہ 4 دہشت گرد مارے کالعدم تنظیم کے. اس کے بعد جب ایم کیو ایم نے سوشل میڈیا پہ ان کے اہل خانہ نے ان 3 کو پہچان لیا جن کے 3 کی پٹیشنیں لگی ہوئی ہیں, جب یہ تو پھر ایک اور کہانی بنائی کہ یہ ایم کیو ایم نے غائب کیے ہوں گے اور ایم کیو ایم نے پٹیشنیں. مجھے بتا دیجئے اگر ایسا بھی تھا تو پہلے سے اس بات کی انویسٹیگیشن ہوتی. اور 150 لوگ ہیں, مجھے تو باقی 147 یہ 3 کی تو باڈیز مل گئی مجھے, لیکن اب 147 کا کیا ہوگا؟ تو میں نے وزیر اعظم سے کہا کہ آپ سامنے آئیں, آپ کہیں کہ یہ پاکستانی شہری نہیں ہے, میری ذمہ داری نہیں ہے, یہ کسی سرکاری تحویل میں نہیں ہے, تو پھر ایک کمیٹی خود ہی بنائے, میرے استعفوں سے جوڑ کر فاروق ستار صاحب اس حوالے سے جو رینجرز نے کہا آپ نے وہ بھی سنا نا, وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ 90 پر چھاپے کے بعد آپ کی اعلیٰ قیادت کے کہنے پر مختلف سیف ہاؤسز میں چھپے ہوئے تھے. رینجرز یہ کہہ رہی ہے. دیکھیں آج جب 3 لوگوں کی ماورائے عدالت قتل ہوا تو وہ میرے سیف ہاؤسز نکل آئے, اس سے پہلے وہ سیف ہاؤسز نہیں تھے. 150 لوگ غائب ہیں, میں پوری دنیا میں شور کر رہا ہوں. میں نے عدلیہ میں پٹیشنیں دی ہوئی ہیبیس کارپس کی, سپریم کورٹ میں نے یہ 150 کی لسٹ بھیجی ہوئی ان کے چیف جسٹس کو, میں نے چیف آف دی آرمی اسٹاف کو, میں نے کور کمانڈر صاحب کو, میں نے ڈی جی رینجرز کو, وزیر اعلیٰ کو, میں نے وزیر اعظم کو, میں نے وزیر داخلہ کو, اسپیکر کو, اسمبلی کو, میں نے سب. جب سیف ہاؤسز میرے کہیں پر نہیں ملے, آج 3 باڈیز دی گئی تو اس کو کور کرنے کے لیے وہ سیف ہاؤسز بھی نکل آئے. وہ سیف ہاؤسز یہ من گھڑت. اچھا بہرحال ان کے حوالے سے مزید رینجرز نے بتا دیا ہے اگر یہ ساری اسٹوریاں کسی عدالت میں جا کر اگر یہ ڈس اپروو ہو گئی تو میرے جو ریاستی ادارے یہ کام کر رہے ہیں صاف کہہ دیں. میں نے تو آج آفر کوئی سیف ہاؤسز نہیں ہے, ٹھیک ہے, کوئی سیف ہاؤسز نہیں ہے, 147 لوگ ان کی تحویل میں ہیں. اچھا فاروق ستار صاحب رینجرز یہ کہتی ہے کہ اگر گرفتاری پر مزاحمت کی جائے گی نا تو پھر یہی حال ہوگا جو کہ ایم کیو ایم کے 4 دہشت گردوں کا ہوا ہے. یہ رینجرز کا کہنا ہے. تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کے کارکنان خود بھی گرفتاری دے دیں تو بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہوگا؟ پارس آکاش ایسا ہی ایک انٹرویو تم ڈی جے رینجر صاحب کے ساتھ کرو, میں پوری کوشش کروں. ان سے یہ پوچھو کہ یہ جو ہے یہ تین جو یہ اپیلیں تھیں, یہ 3 اپیلیں تھیں, یہ مزاحمت ہے؟ 4 مہینے سے لوگ غائب ہیں, ان کی پٹیشنیں دی ہیں, یعنی یہ دیدہ دلیری کیسے ہو سکتی ہے کہ آپ کے کارکنان ان کے گھر والے روتے ہیں, مسنگ پرسن کے وہ کھڑے ہوتے ہیں ہائی کورٹ کے سامنے لے کے کہ رینجرز اب اگر اس کی کوئی یونیفارم میں لے کے جا رہا ہے تو یہ تو رینجرز کو, اور 1 سال 1.5 سال سے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ لاپتہ ہو رہے ہیں, جبری طور پر گمشدہ ہو رہے ہیں, یہ تو رینجرز کی وردیوں میں لوگ لے جا رہے ہیں, پولیس کی وردی میں لے جا رہے ہیں, تو پھر سیف ہاؤسز 1.5 سال میں نظر نہیں آئے. آج جب 3 لوگوں کو مارا اور مجھے خدشہ ہے میرے 147 اور لوگ ہیں, میں نے کہا فرگیو اینڈ فرگیٹ, میں معاف کرتا ہوں, بھولتا ہوں. 147 آدمیوں کو زندہ ڈکلیئر کر دیں, ان کی اریسٹ کو کورٹ میں لے آئیں, اگر جرم کیا انہوں نے ان کے خلاف ایف آئی آر کاٹ دیں اور تحقیقات کریں. آپ نے 180 240 دن 2 لوگوں کو چھوڑا ہے ابھی حال ہی میں, جو 240 دن حبس سے بھیجا میں رہے, وہ کورٹ میں بیان دیں گے, گواہی دیں گے. یہ جو 3-4 دہشت گرد ان کے حوالے سے یہ رینجرز نے یہ کہہ دیا ہے کہ یہ دہشت گرد ایم کیو ایم کے رئیس مما کے ٹارگٹ ٹیم کا حصہ تھے, اور یہ جو زہیب ہے اس میں یہ حسین بخاری ایڈوکیٹ کا قتل میں ملوث تھا, کاشف خلیل عرف میکینک یہ بھی انہی کے قتل میں ملوث تھا, اور شاہد جو ہے وہ 28 افراد کے قتل میں ملوث تھا. یہ رینجرز نے بتایا ہے, ان کے حوالے سے انفارمیشن دی گئی ہے. فاروق ستار صاحب تو تم تھوڑا سا تو میڈیا کو آبزرو کرو. پہلے یہ خبر آئی کہ ان کو کورنگی میں مقابلہ ہوا, پھر آئی کہ یہ مقابلہ جو ہے ناردرن بائی پاس پر ہوا. کتنی مرتبہ تو خبریں چینج ہوئی. ناردرن بائی پاس پہ انہوں نے کہا سیف ہاؤس میں چھپے ہوئے تھے. ٹھیک تو سیف ہاؤس کون سا ہے؟ وہ سیف ہاؤس بھی تو برآمد کر کے دیتے نا, اس کی تو ویڈیو چلنی چاہیے تھی, پھر اسی وقت صحافیوں کو بلاتے اور وہیں دکھاتے. اب 3 دن بعد کوئی سیف ہاؤس نکال دیں گے تو کون مانے گا اس کو؟ مجھے بتائیے, یا اپنی کوئی ویڈیو نکال دے گا کون مانے گا؟ میرے خیال میں آپ سارے اینکرز اسلام آباد کے کراچی آئیں, بیٹھ کے سرا ہماری بات سمجھیں. یہ میری لسٹ میں یہ تینوں ساتھیوں کے نام تھے جو اسپیکر کو دی, اسمبلی میں دی, چیئرمین بالکل آپ بتا چکے ہیں اور کئی بار دے چکے ہیں. ٹھیک ہے, 41 نمبر پر یہ نمبر ہے محمد عدیل, جس کو دہشت گرد. بالکل فاروق ستار صاحب ساری بات آپ بتا چکے ہیں پریس کانفرنس میں. ایک اور بات بتائیے, تھوڑا سا آگے بڑھیں. بالکل سمجھ رہے ہیں سب آپ کی بات کو. آج ٹاک شو ہو رہا ہے تو بات ہونی چاہیے.
میں بہت ساری چیزوں پہ آپ کی رائے لینا چاہ رہی ہوں. 2 اپریل کو اس کی پٹیشن ہو گئی. جی اسی طریقے سے 21 مئی کو فاروق ستار صاحب یہ تو باتیں ہو رہی ہیں نا, پٹیشن 25 آپ کا موقف آ گیا, یہی تو ثبوت ہے. بالکل ٹھیک ہے, آپ کا بھی موقف آ گیا. ایک اور بات بتائیں, قمر منصور صاحب, رینجرز کہتی ہے کہ ان کو انسانی ہمدردی کے تحت رہا کیا گیا ہے اتنے دن کسٹڈی میں رکھنے کے بعد. آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ ماجرا کیا ہے؟ انسانی ہمدردی کے تحت رہا کیا گیا ہے یا کچھ نکلا نہیں ان کے پاس سے؟ دیکھیں یہ تو رینجرز ہی بہتر بتائے گی, لیکن اگر انہوں نے ان کی جو بیمار جو اس وقت صحت ہے ان کی ناسازی تباہ, وہ بیمار ہیں, اور اس کے اوپر اگر عذرائے ہمدردی بھی چھوڑا ہے تو اس کا مطلب اس کے اوپر اگر کوئی کیس ہوگا تو وہ سہولت کار کا تھا. کہ الطاف بھائی کی اس نے تقاریر کرائی تھی, اور اس کے مقدمے تو ڈھیر سارے بنے ہیں, الطاف بھائی پر بھی بنے ہیں, اور جو لوگ یہاں بیٹھے تھے ایم این ایز, ایم پی ایس, سینیٹرز, خوشبخ شجاعت ہماری انسانی ہمدردی میں چھوڑ دیا, کشور زہرا جو خاتون ایم این اے, انسانی ہمدردی کیس میں سے چھوڑ دیا. یہ اچھا جسچر ہے رینجرز کی جانب سے, اس کیس کو, یہ اچھا عموماً ہے, اس رینجرز کی جانب سے جس پر آپ تنقید کرتے ہیں, جس سے آپ کو شکایات ہیں. دیکھیں ہم کہتے ہیں شکر گزار ہیں, ہم نے تو شکریہ ادا کیا, ہم نے تو اس کو اچھا اقدام قرار دیا, اور 3000 لوگوں کو انہوں نے اور بھی چھوڑا ہے, پولیس نے انہوں نے تشدد کر کے چھوڑا, لیکن چھوڑا, بے گناہ تھے, اچھی بات ہے. ہم نے کہا جن پر مقدمے بنتے آپ بنا کے فاروق ستار صاحب اس سے تو آپ نے ساتھ ساتھ تعریف بھی کی ہے, جو کہ بڑی اچھی بات ہے فاروق ستار صاحب. لیکن آپ کراچی آپریشن پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے ایم کیو ایم یہ کہتی ہے کہ یہ کراس دی بورڈ ہونا چاہیے. ذرا ہمیں بتائیں گے, سمجھائیں گے کہ یہ کراس دی بورڈ کا کیا مطلب ہے, کہ دوسروں کو بھی پکڑا جائے یا ہمیں نہیں پکڑا جائے؟ ہم نے تو یہ کہا ہی نہیں ہے کہ اکراس دا بورڈ کیا جائے. ہمارا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو اس کا مقصد تھا, بلا دیکھیں میری بات سنیں, کسی نے اگر کسی سوال کے جواب میں کہہ دیا پالیسی سن لے, اچھا, 0 ٹالرنس ہے, بلا امتیاز, بلا تخصیص. جو دہشت گرد ہیں, تشدد میں ملوث ہیں, جرائم میں ملوث ہیں, لا قانونیت میں ملوث ہیں, ٹارگٹ کلنگ میں ہیں, بتہ خوری میں ہیں, ڈکیتی میں ہیں, کسی چیز میں بھی ہے, بلا امتیاز ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. اور تو میری بات سنیں, پارس آئے نا, میں بتاؤں کہ کن تھانوں میں کس طرح کے مقدمات, ایف آئی آر, زمین کے قبضے سے لے کر اغوا برائے تاوان سے لے کر بھتہ خوری کی, اس میں تناسب آپ کو خود سمجھ میں آئے گا. ایم کیو ایم کے نام پر صرف 10% کا کرائم ہے, نام پر, اور اگر انوالو ہوں گے بھی زیادہ سے زیادہ تو 5% کارکن ہو سکتے ہیں, 95% کا کرائم کوئی اور کر رہا ہے. چلیں آپ کی اس بات سے کراچی کی ڈائنامکس کو, معروضی حالات کو سمجھے. آپ مختلف تھانوں میں جو یہ اسپوریڈک ڈسٹریبیوشن ہے کرائم کا, ذرا اس کو آ کر سمجھے. میرے علاقے اس قدر پرامن تھے 2 سال پہلے بھی کہ وہاں زمین کی قیمتیں سب سے اوپر ہیں. لینڈ, ریئل اسٹیٹ کی قیمت سے اندازہ ہوتا ہے کہ کہاں امن ہے, کہاں استحکام ہے, کہاں لوگ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, کہاں لوگ زمینیں خرید رہے ہیں. میری کانسٹیٹیونسیز میں آپ کراچی میں آ کے صرف ایک چیز کر لیں, ریئل اسٹیٹ کے پرائسز کا کراچی میں آپ اس کی پرائسز لے لیں اور معلوم کر لیں کہ میرے علاقوں میں کیا ہے, لیاری میں کیا ہے. سر اب دیکھیں یہ جو امن کا قیام ہے یہ صرف آپ کے حلقوں میں تو نہیں لانا نا, پورے کراچی کے اندر لانا ہے فاروق ستار صاحب. اتحاد ٹاؤن میں کیا ہے, آپ آ کر یہ تو دیکھیں کہ کرائم ہو کہاں رہا ہے, کرائم کرنے والے کون لوگ ہیں, کون لوگ جو ہیں وہ آسانی سے جو جرائم کے یہ گینگز اور مافیا ہیں ان کا حصہ بنتے ہیں. میرے وہ لوگ جو بے روزگار ہیں, کراچی میں روزگار ڈھونڈنے آتے ہیں, وہ آپ لوگ اکثر ایک مسئلہ پڑھتے ہیں کہ چراغ سب کے بجھیں گے, ہوا کسی کی نہیں. تو پھر یہ جو صورتحال آپ بھی ساری بتا رہے ہیں, کیا پھر وقت آ گیا ہے کہ اب سب کے چراغ بجھیں؟ چونکہ یہ آپریشن کے حوالے سے نا پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی بڑی شکایات ہیں. یہ الگ بات ہے کہ آپ کی وجوہات کچھ اور ہیں, ان کی وجوہات کچھ اور ہیں, لیکن یہ کنفرم ہے کہ شکایات اور تنگ اس آپریشن سے آپ دونوں ہی ہیں. ان کا آپریشن سے تنگ ہونے کا وقت بالکل مختلف ہے, وجوہات بھی مختلف ہے, آپ نے جیسا کہ خود کہہ دیا. اور انصاف کا تقاضا تو یہ تھا کہ جب میری باتوں کو بھی غور سے سنا جاتا, اس پر قائم علی شاہ صاحب کپتان تھے تو خود کمیٹیاں بٹھاتے, انصاف کرتے, فیملیز کی داد رسی کرتے, سن لیتے اور کہتے کہ ہم نے بھی معلوم کیا ہے, رینجرز کے پاس نہیں ہے, پولیس کے پاس نہیں, 150 لوگ, لیکن میری ذمہ داری ہے, میں ڈھونڈنے میں آپ کی مدد کروں گا, میں پوری دن اور رات کام کروں گا. میری ٹیم قائم علی شاہ صاحب ہر روز یہ بتاتے ہیں کہ میں سی ایم ہوں, میں کیپٹن ہوں, رینجرز میرے انڈر ہے. آپ کے خیال میں پھر یہ وہ ساری باتیں کس کو بتاتے ہیں, یا خود کو تسلی دینے کے لیے کرتے ہیں, وہ با اختیار ہیں پریکٹیکلی؟ تو پھر ان کے وفاقی ادارے ان کے برخلاف جب ان کے مفادات کے خلاف کام کرنے لگے تو پھر وہ بغلے کیوں جھانکنے لگے, دائیں بائیں کیوں دیکھنے لگے. میرا تو یہی کہنا ہے کہ یہ جو سویلین حکمرانی اور جمہوری
جو عملداری ہے اگر اس میں آپ نے ریاستی اداروں کو اسپیس دی اور ان کے اوپر چیک نہیں رکھا، ان سے باس پرس نہیں کی، جائز شکایات کا لوگوں کی ازالہ نہ کیا، ماورائے عدالت کہ جھوٹے الزام ہیں تو ثابت کر دیں جھوٹے، کمیشن بنا دیں۔ وکاس کا نام آپ نے لیا تو پھر رینجرز والے کیوں میری بات کو سپورٹ نہیں کرتے؟ میں تو رینجرز کی بات کو سپورٹ کرتا ہوں کہ وکاس کے الزام میں اگر ایم کیو ایم کا کوئی کارکن پکڑا گیا انٹیلیجنس سے تو آئیے دو ہاتھ کر لیں، جوڈیشل کمیشن بنا دیں، اس کے سامنے ساری میڈیا کے فوٹو۔ تو میں بات کرتا ہوں اختیار کس کے پاس ہے فاروق ستار صاحب، جو پورے سندھ کے اندر یہ کاروائیاں یہ ہو رہی ہیں جس سے ایم کیو ایم کو بھی شکایت ہے اور پیپلز پارٹی کو بھی ہے؟ میں نے اسی لیے آج میں نے وزیر اعظم کو پکارا، للکارا، ان سے کہا سیویلین عملداری کو قائم کریں، خدا را جوڈیشل کمیشن بنائیے، گریوانس فاروق ستار صاحب آپ سینئر پارلیمنٹیرین ہیں، ان کی بھی تو مجبوریاں ہو سکتی ہیں نا سر، ان کی بھی تو مجبوریوں کو سمجھیں آپ۔ مانیٹرنگ کمیٹی بنائیے، ورنہ یہ کہہ دیں کہ جنگل کا قانون ہے، جو ہمارے مفادات ہیں وہاں یہ پاکستان کا آئین۔ سر کمیٹی تو بن گئی تھی نا، اسحاق صاحب نے کہا، آپ لوگ عین وقت پہ اٹھ کے چلے گئے۔ پارس آپ جیسے اینکرز کو تو حکومت کو شرمندہ کرنا چاہیے کہ استعفے سر جو کرنے کی بات ہوتی ہے اس پہ دن رات کرتے ہیں۔ سنیں، انسانی زندگیوں کا واسطہ دینے کے لیے کیا استعفے دینا ضروری تھے؟ کیا استعفوں سے پہلے ان معاملات پر توجہ دینا، گریوانس ریڈریسل کمیٹی بنانا؟ فاروق ستار صاحب حکومت کہتی ہے صرف آپ لوگوں کے سیاسی تحفظات وہ دور کرے گی، آپریشن کے حوالے سے جو تحفظات ہیں وہ نہیں سنے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر کام سیاسی مصلحتوں، سیاسی مفادات، اپنی مراعات اور اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے ہو رہا ہے۔ اسی لیے میرا یہ کہنا ہے کہ میں آج زد پہ اگر ہوں تو خوشگما نہ ہو، چراغ سب کے بجھیں گے، ہوا کسی کی نہیں۔ تو میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ آج آپ میرے جائز معاملات پر اسٹینڈ نہیں لے رہے، بول نہیں رہے، یا تو آپ بھی اس میں شامل اور آپ ہی کرا رہے ہیں۔ گورنمنٹ تو چاہتی ہے نا کہ آپ لوگ پارلیمنٹ سے نہ جائیں، وہ آپ سے مذاکرات کی خواہش مند ہے، لیکن وہ کہتی ہے کہ صرف ایم کیو ایم کے جو سیاسی تحفظات ہیں وہ دور کیے جائیں گے۔ تو ایک دور تو مذاکرات کا ناکام ہو گیا، اب کیا آپ نے ڈیمانڈز دوبارہ رکھی ہیں گورنمنٹ کے سامنے کہ یہ ڈیمانڈز آپ نے پہلے ماننی ہے؟ ایسی کوئی بات ہوئی آپ نے کہہ دیا بس یہ ڈیمانڈ ہے مانو ان کو؟ دیکھیں ہم موم کے بنے ہوئے نہیں ہیں، نہ ہی کٹ پتلیاں ہیں کہ ان کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے ہم واپس چلے جائیں۔ ہم نے تو اپنی دانش میں، ہمارے پاس کے لیے کوئی چارہ کار نہیں تھا، آخری چارہ کار کے طور پہ ہم نے یہ حربہ استعمال کیا اور یہ سوچ کر نہیں کیا تھا کہ ہمیں منانے آئیں گے، ہمیں واپس لے جائیں گے اور اس کے بعد وہ ہماری ساری مطالبات کو مانیں گے، لیکن ہم نے تو ان کو ایکسپوز کیا ہے کہ ہمارے استعفوں کے بعد مطالبات مان رہے ہیں۔ سیاسی مطالبات تو مان رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم مان لیں گے۔ میری بات تو سن لیں، آئین اور قانون کی عملداری یہ تو ان کا فرض ہے جس کا انہوں نے حلف لیا ہے۔ انہیں الطاف بھائی کے ابھی لاہور ہائی کورٹ نے بین کیا، اس سے پہلے تو لاہور ہائی کورٹ نے نہیں بین کیا تھا، تو پھر ان کی لائیو نصیحت۔ لیکن ایک بات ہے نا، اگر آئین، بالکل اس پہ میں بات کرتی ہوں، دیکھیں آئین کی عملداری نہیں ہو رہی تو آپ عدالتوں سے رجوع کریں نا۔ ریکارڈڈ، میری بات سنیں، عدالتوں سے بھی رجوع کروں گا اگر مجھے کرنا ہوگا، لیکن میرا کام اور میرا فرض یہ ہے کہ میں وزیر اعظم کو بھی یہ بتاؤں کہ آپ آئین اور قانون کی عملداری کا، قانون کی حکمرانی کا پاس نہیں کر رہے۔ سر آپ کتنی دفعہ بتائیں گے انہیں؟ آپ اتنے عرصے سے انہیں بتا رہے ہیں فاروق ستار صاحب، مسنگ پرسن۔ اب آپ سمجھ آئے نا فاروق ستار صاحب، آپ انہیں کتنی دفعہ بتائیں گے؟ آپ وزیر اعظم صاحب کو آپ کھل کے بیٹھ چکے ہیں نا، بات ہو چکی ہے نا آپ کی، اگر نہیں کچھ ہو رہا تو پھر آپ عدالتوں میں رجوع کر لیں۔ پارس میں وزیر اعظم پاکستانی کو تو بتاؤں گا، میں وزیر اعظم بھارت کو تو نہیں بتاؤں گا نا یہ ساری باتیں جی۔ تو پھر مجھے جو بتانا ہے میں بتانے دے، بار بار بس تو پھر آپ بتاتے رہیں، بار بار نہیں سنیں گے پھر بتاؤں گا، ہر بار آپ مجھے بتائیے۔ اچھا آپ کوئی تجویز دے، میں کیا کروں؟ سر آپ نے کہا نہیں یہ نہ کریں، آپ نے کہا قانونی عملداری نہیں ہے، کورٹ میں چلے جائیں۔ میں کیا کوئی پہیا جام اسٹرائک کی بات کروں اپنے کارکنوں کو جو مشتعل ہیں، غم غصے میں، ایسا تو آپ کو نہیں کرنا چاہیے، انہیں کہہ دوں، مجھے بتائیں کہ اب تک ہم نے سیاسی پرامن جدوجہد ہی کی نا، جمہوری جدوجہد، کیا کوئی ایک ٹائر کسی نے جلایا ہے؟ سر ہڑتال کی کال بھی نہیں دینا چاہیے نا۔ جب ہم نے ہڑتال کی کال تو دی نہیں، ہم نے تو یوم سوگ کہا ہے، پرامن طور پر کہا ہے، لوگوں سے اپیل کیا اگر وہ کاروبار بند کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، وہ ٹرانسپورٹ بند کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، ہم نے تو اپیل کی ہے۔ لیکن اگر رینجرز کے ترجمان یہ کہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے کاروبار بند ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ جو لوگ کاروباری اگر اپنی مرضی سے بھی بند کرنا چاہیں گے ان کو دھمکی دی جا رہی ہے، تو کیا ریاست کا کوئی ادارہ دھمکی دے سکتا ہے کاروباری لوگوں کو؟ ٹرانسپورٹ، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سیاسی جماعتیں اگر غلطیاں کریں آپ ان کی اصلاح کریں، لیکن اگر ہمارے ریاستی ادارے اور حکومت اگر دھمکیاں دینے لگے گی تو اس کی اصلاح کون کرے گا؟ یہ ساری باتوں کو انسانی حقوق
نہیں پارس بریک لینے سے انسانی حقوق کی تنظیموں کو اس کا نوٹس لینا چاہیے، جو آئین کو قانون کو سمجھتے ہیں قانون دان ان کو نوٹس لینا چاہیے، عدلیہ کو لینا چاہیے، میڈیا کو لینا چاہیے، اور آپ کو آج ہماری زبان بندی ہو رہی ہے، کل میڈیا کی زبان بندی ہوگی، تو اس لیے ہمیں کم از کم ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے۔ سر ہم تو دے رہے ہیں، آپ کا موقف پہنچا رہے ہیں، اور باقی سب کا بھی نہیں، میرا موقف پہنچانے کے ساتھ ساتھ آپ کے نیوٹرل تبصروں میں بھی سر نیوٹرل ہی تبصرہ ہے سر۔ میں دیکھیں نا، ڈی جی رینجرز کا موقف بھی میڈیا نے دکھایا، آپ کا بھی، اسی لیے آج آپ کو پروگرام میں بلایا تھا کہ آپ کا موقف جائے پورے پاکستان میں۔ دیکھیں آسما جہانگیر نے بی بی سی پر کہا کہ یہ ہائی کورٹ نے بھی یک طرفہ اور غیر منصفانہ فیصلہ دیا ہے، اور ایم کیو ایم نے کہا مجھے اس کے علاوہ کوئی آواز کہیں سے نہیں آئی ہے کہ یہ کہا گیا ہو کہ ہاں یہ ہائی کورٹ کو اس طرح بغیر اچھا فاروق ستار صاحب، میں ایک بریک لے لوں سر، پھر باقی ذرا بعد میں ہم بات کر لیں گے، چونکہ دیکھیں پرویز رشید صاحب نے یہ کہہ دیا کہ جرم اور سیاست ہے نا، یہ الگ الگ ہوگی اور اس کو الگ الگ رکھ کے بات کی جائے گی، لیکن مذاکرات کے حوالے سے کچھ اور بھی میں آپ سے بات کروں گی۔ لیتے ہیں بریک، دیکھتے رہیے گا نیوز بیٹ۔ اچھا فاروق ستار صاحب، بریک سے پہلے جو تھوڑا مذاکرات کا ہم نے ذکر کیا، جو مذاکرات ناکام ہو گئے جو آپ کی حکومت کے ساتھ ہو رہے تھے، سر ایک بات بتائیے گا، الطاف حسین صاحب کی تقریر کے حوالے سے وزیر اعظم نے آپ لوگوں کی اس ڈیمانڈ کو مکمل طور پہ رد کر دیا تھا، یا کوئی یقین دہانی کرائی تھی، کوئی امید دلائی تھی آپ لوگوں کو؟ صرف الطاف بھائی کے خطاب کی براہ راست نشریات کا مسئلہ نہیں تھا، ان کے ریکارڈڈ انٹرویو کو ایئر کرنے کا ہی مسئلہ نہیں تھا، ہماری مجموعی طور پر جو سیاسی اور فلاحی سرگرمیوں پر عائد پابندیوں کو ختم کرنے اور سیاسی اور فلاحی کام کرنے کی آزادی کو بحال کرنے کا معاملہ بھی اتنا ہی اہم تھا۔ یہ تین بنیادی کور ایشوز تھے نا، اب ان تینوں پہ انہوں نے کہا کہ وہ جو ہے سلسلے میں کریں گے، اور انہوں نے کہا یہ بھی سارے معاملات کو وہ دیکھیں گے گریوانس ریڈریسل کمیٹی۔ ہم یہ کہتے ہیں گریوانس ریڈریسل کمیٹی پرائم منسٹر سے بڑی تو نہیں ہے، ہاں وہ وقت لے کے تحقیق کرے، تفتیش کرے مسنگ پرسن کی۔ میں صرف تقریر کے حوالے سے جاننا چاہ رہی ہوں، ابھی صرف الطاف حسین صاحب کی تقریر کے حوالے سے، چونکہ یہ آپ کا مین پوائنٹ ہوتا ہے نا، آپ لوگ یہیں سے سٹارٹ ہوتے ہیں اور یہیں سے اینڈ آپ کا ہوتا ہے، تو وزیر اعظم نے اس پر کیا کہا تھا کہ پابندی ہٹ جائے گی یا پابندی رہے گی؟ کیا کچھ طے ہوا تھا، کچھ بات ہوئی تھی، وہ بتا دیں۔ کچھ طے نہیں ہوا تھا، لیکن ہم یہ چاہتے تھے کہ یہ معاملات پہلے حل ہوں، ان کو پہلے ایڈریس کیا جائے، یہ بنیادی معاملات ہیں، انہی سے باقی معاملات جڑے ہوئے ہیں۔ گریوانس ریڈریسل کمیٹی تو جیسے اگر بنیادی معاملات نہ بھی حل ہوں تو وہ ان کو ویسے ہی بنانی چاہیے، انسانی زندگیوں کا معاملہ ہے۔ چلیں یہ تو اظہار رائے کی آزادی، انسان زندہ تو ہے نا، کم از کم اظہار خیال کی آزادی، انسان زندہ تو ہے۔ ہم جلسے نہیں کر پا رہے اس طرح سے، ہم افطار کے پروگرام نہیں کر پائے، ہم اس طرح سے زکوٰۃ کی کلیکشن نہیں کر پائے، لیکن انسانی زندگیوں کا معاملہ تو نہیں تھا۔ یہ آئین کی عملداری اور جمہوری اور سویلین عملداری کا معاملہ جو وزیر اعظم کا ہے۔ گریوانس ریڈریسل کمیٹی مسنگ پرسن اور ان کی تحقیقات کرے۔ آپ نے ایک سوال پوچھا تھا کہ سیاست کو جرم سے الگ کیا جائے گا، پرویز رشید کہتے ہیں بہت اچھی بات ہے، آئیے اس کی ابتدا اس کام سے کریں کہ رینجرز کسی کو گرفتار کریں، پولیس کسی کو گرفتار کریں، یہ انسٹرکشن دے دیں پرویز رشید، وزیر داخلہ چودھری نثار اور وزیر اعظم، کہ یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس کا تعلق کسی سیاسی جماعت سے ہے یا نہیں، ہماری بلا سے گرفتار کریں، مجرم ہے کورٹ میں پیش کریں، 90 دن کا ریمانڈ لیں، سن میری بات 180 دن کا ریمانڈ لیں، ہماری بلا سے آپ اس کے اوپر مقدمہ بنائیں، ٹرائی کریں۔ یہ اسٹوریاں سیاسی لیبل نہ لگائیں، آپ کا کہنا ہے کہ مطلب یہ کہ ایک سیاسی جماعت سے، تو گڈ مٹ تو آپ کر رہے ہیں، آپ کا پروپیگنڈا، آپ کی پالیسی، آپ کی جو یہ جو سر یعنی کہ فاروق ستار صاحب جو مجھے سمجھ آ رہا ہے، آپ لوگوں کو اعتراض نہیں ہے کسی بھی چیز پہ اگر سیاسی لیبل نہ لگایا جائے کہ ایک سیاسی جماعت سے تعلق ہے؟ دیکھیں پھر میں کہتا ہوں اگر ایک سیاسی جماعت سے تعلق ہے تو میرے زیادہ لوگ ٹارگٹ کلنگ میں شہید اور قتل ہوئے، تو میرے شہید اور مقتولین کے قاتل کہاں ہیں؟ پھر تو ون سائیڈڈ چل رہا ہے کہ میرے اندر تو اگر کوئی اور شہید ہوا، قتل ہوا، اس کے قاتلوں کو میری صفوں میں سے تو آپ نکال رہے ہیں، لیکن پھر میرے مقتولین اور میرے شہداء کے قاتل کہاں ہیں؟ ان کو کب؟ تو اس لیے ایون ہینڈڈ اور اکراس دی بورڈ کی بات ہوتی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ہمارے نہ کریں اور دوسروں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو جرائم ہو رہے ہیں ان کی بےخبری اسی وقت ہوگی جب سر یعنی آپ یہ بھی چاہتے ہیں کہ جس طرح سندھ میں ایپیکس کمیٹی ایکٹیو ہے، اسی طرح پنجاب میں بھی ایپیکس کمیٹی کو ایکٹیو ہونا چاہیے، وہاں بھی پکڑ دھکڑ ہونی چاہیے، ہر جگہ ہونا چاہیے۔ میرا یہ کہنا ہے، میرا ایک خلاصہ سن لیں
کہ مجھے گرفتاریوں پر کوئی اعتراض نہیں ہے، مجھے چھاپوں پر کوئی اعتراض نہیں ہے، گرفتار کریں لے جائیں، بے گناہ کو بھی لے جائیں، لیکن اس پر تشدد نہیں ہونا چاہیے، پہلی بات تو کسی قانون اور آئین میں۔ دوسرا، اس کو فوری طور سے 24 گھنٹے میں اس کی گرفتاری کو ڈکلیئر کیا جانا چاہیے، اس پر جو اس کا جرم ہے وہ اس کو بتایا جانا چاہیے، اس پر مقدمہ بننا چاہیے، اس کا ریمانڈ عدالت کو کہہ کر لینا چاہیے۔ میرے خیال میں اگر یہ کام ہو جائے تو میں اس آپریشن کا سب سے بڑا دائی، علمبردار، حامی اور اس کا جو ہے وہ مددگار اور جو ہے وہ معاونت کرنے والا ہو جائے گا، کیونکہ میں تو خود چاہتا ہوں، اور یہ نہ بتایا جائے میڈیا میں کون ہے کیا، آپ نے پکڑ لیا، گرفتار کیا، مقدمہ بنائے، آپ تو جرائم کو روکیں۔ میں آپ کے ساتھ یعنی کہ ایک سیاسی جماعت کا نام لیا جاتا تو پھر آپ لوگوں کی جانب سے یہ ری ایکشن بھی سامنے نہیں آتا، لیکن اب ٹائم کم ہے۔ ذرا فاروق ستار صاحب یہ بتا دیں کہ الطاف حسین صاحب کی تقاریر، ان کی تصاویر اور ان کے جو خطابات ہیں، بیانات ہیں، ان پر پابندی ہے، سر کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ صورتحال میں اس چیز کی وجہ سے ایم کیو ایم کو مائنس الطاف کی جانب پش کیا جا رہا ہے؟ یہی نہیں، یہ تو کسی دیوانے کا خواب اگر آج بھی ہے تو انشاءاللہ تعالی وہ کبھی سدابا جو جسے کہتے ہیں نا، لیکن مشکلات بڑھ رہی ہیں نا آپ لوگوں کے لیے فاروق ستار صاحب، تو کیا آپ ری کنسیڈر کر سکتے ہیں مائنس الطاف کو؟ دیکھیں، کسی سیاسی عمل کے لیے مشکلات بڑھتی ہیں تو عموماً وہ اس کے لیے ایک چیلنج کے ساتھ ایک اپرچونٹی بھی ہوتی ہے، اسے بھی اپنی صفوں کو اثر نو منظم کرنے، متحد کرنے، متحرک کرنے کا موقع ملتا ہے، تو ہم تو اس کو ایک اپرچونٹی کے طور پر بھی لے رہے ہیں۔ ہاں، البتہ یہ میں ضرور کہوں گا کہ یہ آئندہ ہمیں جو بساط بچھے گی، مثال کے طور پر بلدیاتی انتخابات ہو رہے ہیں، میں نے الیکشن کمیشن میں پٹیشن دے دی ہے، یہ ماورا عدالت قتل ہو رہے، اس سے خوف و ہراس لوگوں میں پیدا رہا ہے، کارکنان زیر زمین چلے گئے، میرے دفاتر بند ہیں، دفتر کھلتا ہے، کارکن بیٹھتے ہیں، چھاپا پڑ جاتا ہے، جس کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کی کوئی ایک اس کو سٹریم لائن کیا جائے، اس کو ایک باقاعدہ بنایا جائے، اور کوئی مانیٹرنگ اس کی ہونی چاہیے۔ شروع سے پرائم منسٹر نے بھی ایگری کیا تھا، لیکن وہ مانیٹرنگ نہیں تھی، گریوانس ریڈریسل نہیں ہو رہی ہے۔ آپ لوگ اٹھ کر چلے گئے نا، اسحاق ڈار صاحب کہہ رہے تھے سب کچھ تو ہو گیا تھا تقریباً، اب ہم کیسے مانیں کہ غلطی کس کی ہے، آپ کی یا ان کی؟ سنجیدہ وہ نہیں تھے یا آپ نہیں تھے، یا پھر ہم اس وقت کا انتظار کریں کہ تاریخ اور وقت یہ سب چیزیں خود ہی اس پہ سے راز اٹھا دے گا؟ میرے استعفوں سے کیوں جوڑ رہے ہیں انسانی معاملات کو، آئینی اور قانونی معاملات کو؟ میں استعفیٰ اگر دے بھی دیتا ہوں تو میری ایک سیاسی حیثیت ہے، میں سیاسی جماعت ہوں، میں رجسٹرڈ ہوں الیکشن کمیشن سے، شاید میں بائی الیکشن میں حصہ لے لوں گا، میرے استعفے اگر قبول ہو جائیں گے، مجھے بلدیاتی انتخابات میں بھی حصہ لینا ہے، تو میرے سیاسی وجود سے تو آپ انکار نہیں کر سکتے، لیکن میرے استعفوں سے ہر چیز کو لنک کیوں کر رہے ہیں؟ ہر چیز کو لنک کیوں کر رہے ہیں؟ میں استعفے دے کر آپ کی ذمہ داریاں میں استعفے دے کے یاد کیوں دلاؤں؟ آپ خود اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں بھائی۔ سر، ہڑتالوں کا جو اعلان کیا گیا وہ واپس لے گی ایم کیو ایم؟ ہڑتال کا نہیں کیا گیا، یوم سوگ کا اعلان کیا گیا ہے، رضاکارانہ طور پر کاروبار کو، ٹرانسپورٹ کو بند کرنے کی اپیل کی گئی ہے، قیمتی انسانی جان، اور اس میں آفتاب عالم جو ایک جیو کا کارکن تھا، جو جعفری صاحب تھے جو انجینئر تھے جیو کے، ان کے بھی قتل کا ہمیں اتنا ہی شہادت کا ملال ہے جتنا اپنے کارکنوں کا۔ اس کا مطلب اگر ہم اپنے کارکنوں کا نام لیتے ہیں، ان کی بات نہیں کرتے، ہم ساری ٹارگٹ کلنگ کے خلاف یہ یوم سوگ منا رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، ایک ون لائنر اس پہ دے دیں کہ ایم کیو ایم اپنی مشکلات کے حل کے لیے اب کس جانب دیکھ رہی ہے، کہاں سے آپ کو ہوا کا تازہ جھونکا ملے گا، راولپنڈی یا اسلام آباد؟ ون لائنر۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھ رہے ہیں جو آسمان میں بھی موجود ہے اور زمین میں بھی موجود ہے، اور ماضی میں بھی جن لوگوں نے اس طرح کی غلطیاں کی کہ ایم کیو ایم کو پارٹ آف سولوشن لینے کی بجائے بلکہ یہ بھی نہیں سمجھا کہ چلے پارٹ آف پرابلم ہی لے لے، اور یہاں سے وہ کہتے ہیں کہ ہم ذمہ دار ہیں ہر بگاڑ، ہر خرابی، ہر مسئلے کے، یہ مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہوگا۔ اسی لیے میں نے آج جنرل راحیل شریف صاحب COS سے بہت شدت کے ساتھ، اصرار کے ساتھ یہ اپیل کی ہے، اور میں نے وزیر اعظم سے بھی کہا ہے کہ مجھے سنیں، ہمیں موقع دیں، ہماری باتوں کو سمجھیں، اور ہمیں کہیں کہ آپ کے پاس نہیں ہے میرے 150 لوگ تو کس کے پاس ہے، وہاں سے تو بازیاب کرائیں۔ بڑے بڑے لوگ اغوا ہوتے ہیں، بازیاب ہو جاتے ہیں، میرے 150 کارکنان ایک سال ہو گئے، 6 مہینے ہو گئے، بازیابی ہو کے نہیں دے رہے، اب ان کی باڈیز مل رہی ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ بھی میرا ساتھ دیں میڈیا میں۔ بالکل بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ فارس جہاں سے کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔